मेरा नाम डॉक्टर नदीम सज्जाद राजा है। आज मैं आपसे खून की कमी के बारे में बात करूंगा। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजा नदीम सज्जाद हेल्थ ऑफिशियल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। खून की कमी असल में क्या होती है? खून की कमी में जो सुर्ख रंग के खुलिये होते हैं या हीमोग्लोबिन, उनकी कमी वाक़या हो जाती है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन की मिक़दार जिस्म के दूसरे हिस्सों तक सही तौर पर पहुंचा नहीं सकते, जिसकी वजह से क्योंकि ऑक्सीजन आपको पता है कि जिस्म के हर हिस्से को चाहिए होती है, तो जब वो पहुंचा नहीं सकते तो बंदा थकावट का शिकार हो जाता है। खून की कमी की बेशुमार वजूहात होती हैं। मैं आपको वजूहात के बारे में बताऊंगा। जो खून की कमी होती है ये आर्जी तौर पर भी हो सकती है या मुस्तकिलन भी हो सकती है। ये मामूली नौइयत की भी खून की कमी हो सकती है या शदीद किस्म की भी हो सकती है, और कुछ केसेस में तो ये ज़ाहिर करती है कि कोई बहुत ज़्यादा शदीद बीमारी है और डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसका इलाज करवाना चाहिए। इलाज में होता है कि आप अपनी ग़िज़ा बेहतर करें, या आप जो कुछ दवाइयाँ होती हैं वो खाएं, या फिर अगर कोई बीमारी शदीद हो तो उसमें फिर जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट, ये कई दफ़ा यानी कि ना कोई प्रोसीजर भी करने पड़ते हैं। तो जो खून की कमी की अहम जो बीमारियां, खून की कमी को आपको पता है कि अनीमिया कहते हैं अंग्रेज़ी ज़बान में। तो इसमें जो अहम अनीमिया की अक़साम हैं उसमें ए प्लास्टिक अनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, सिकल सेल अनीमिया है, थैलासीमिया है, विटामिन डी विटामिन डेफिशिएंसी अनीमिया है। अब मैं बात करता हूँ आपसे जो खून की कमी की अलामात होती हैं, इनकी मुख्तलिफ नौइयत होती है। कई लोगों में कुछ अलामात पाई जाती हैं, कुछ लोगों में दूसरी अलामात पाई जाती हैं, और कुछ लोगों में जो जितनी भी किताबी अलामात होती हैं जो लिखी हुई होती हैं तिब के माहिरीन ने, तो वो उन लोगों में पाई जाती हैं। इसमें जो सबसे अहम बात है कि बंदा थका थका सा महसूस करता है, उसको कमज़ोरी महसूस होती है, रोज़मर्रा का काम काज करने में उसको परेशानी जो है ना वो लाहक होती है। जिस्म का रंग पीला पड़ जाता है, आँखों में भी आपको पता चलता है कि थोड़ी बहुत फीलाहट आ जाती है। जो आपका दिल धड़कता है, दिल धड़कने की जो एक होता है उसकी रफ्तार होती है, वो यकसान नहीं होती। एक ये इसकी खून की कमी की अहम अलामत है। जब आप थोड़ा सा चलते हैं तो जो लोग खून की कमी का शिकार होते हैं उनकी सांस फूल जाती है, उनको सर हल्का महसूस होता है, उनको चक्कर आते हैं, और वो ये महसूस करते हैं कि जैसे वो गिरने लगे हैं। उनके हाथ पाँव जो हैं वो ठंडे होते हैं, उनको सर दर्द महसूस होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि खून की कमी की जो आम अहम वजूहात हैं वो क्या हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस्म में खून में जो खून के सुर्ख खुलिये होते हैं उनकी कमी वाक़या हो जाती है। तो उसकी वजूहात होती हैं कि या तो आपका जो जिस्म है उसमें कोई ऐसी बीमारी पैदा हो गई है, ख़राबी पैदा हो गई है कि उसने जो है जिस्म के जो खुलिये हैं, सुर्ख खुलिये हैं, वो बनाना बंद कर दिए हैं, या फिर कहीं खून बह रहा है, या कई बीमारियां होती हैं जिनमें खून बहता है, या बंदे को कोई चोट लगी है जिसकी वजह से खून बह रहा है, तो उसकी वजह से भी खून में कमी हो जाती है।
اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ خون میں 3 طرح کے خلیے ہوتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں وائٹ بلڈ سیل، وہ جو انفیکشن ہوتی ہے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ دوسرے جو پلیٹلیٹ ہوتے ہیں وہ خون کو جمنے سے روکتے ہیں، اور تیسرے جو ریڈ بلڈ سیل ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ آکسیجن لے کے جاتے ہیں جسم کے ہر حصے کی طرف۔ جو ریڈ بلڈ سیل ہوتے ہیں، جو آپ کی ہڈیوں کا گودا ہوتا ہے، ہڈیوں کا گودا جو ہے وہ ریڈ بلڈ سیل بناتا ہے، اور ریڈ بلڈ سیل میں ہیموگلوبن ہوتی ہے جس میں آئرن ہوتا ہے، اور وہ آکسیجن لے کے جسم کے مختلف حصوں کی طرف جاتی ہے۔ اور آپ کی ہڈیوں کا جو گودا ہوتا ہے اس کو ریڈ بلڈ سیل بنانے کے لیے مختلف قسم کے وائٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ وائٹامن B12 کی ضرورت ہوتی ہے، فولیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسرے نیوٹرینٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں کہ جو اہم جو وجوہات ہیں انیمیا کی، ان کے بارے میں۔ اس میں جو سب سے ایک اہم وجہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا، کہ جسم میں اگر خون کی کمی ہو جائے، جسم میں اگر آئرن کی کمی ہو جائے تو ہیموگلوبن جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں ان کا کام بھی متاثر ہوتا ہے۔ تو آپ کے جو ریڈ سیلز ہوتے ہیں ان میں ہیموگلوبن کی جو مقدار ہے وہ برابر ہونی چاہیے، تاکہ ہیموگلوبن جو ہے وہ جسم کے مختلف حصوں کی طرف خون کو لے کے جائے۔ جب کسی بندے میں آئرن کی کمی ہوتی ہے یا فولاد کی کمی ہوتی ہے تو اس کو فولاد کے سپلیمنٹ یا ایسی گولیاں یا دوائیاں یا سیرپ یا ٹیکا دیا جاتا ہے کہ جس میں فولاد ہو، تاکہ جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں ان کا کام متاثر نہ ہو۔ آئرن کی کمی کن لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے کہ جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان میں، یا کہ خون بہنا شروع ہو جائے کسی بیماری کی وجہ سے، یا کوئی السر ہو یا کوئی زخم ہو، تو اس میں بھی جو ہے وہ آئرن کی کمی ہو جاتی ہے۔ دوسری عام وجہ وائٹامنس کی کمی، منرلز کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کی ہڈیوں کے گودے کو چاہیے تاکہ وہ ریڈ بلڈ سیلز بنا سکے۔ خون کی ایک اور بڑی وجہ جو ہوتی ہے اس میں اگر کسی بندے کو کینسر ہو جائے، اس میں خون کا بھی کینسر ہو سکتا ہے، یا جو دوسرے کینسر ہوتے ہیں، یا کسی بندے کو جوڑوں کا درد ہو، کوئی گردوں کی بیماری ہو، یا کوئی آنتوں کی بیماری ہو جن کو کرونز ڈیزیز کہتے ہیں، یا کوئی اور بھی بیماری ہو، اس کی وجہ سے بھی خون کی جو ہے وہ خون کے خلیے متاثر ہوتے ہیں اور خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اپلاسٹک انیمیا میں خون کے جو سرخ خلیے ہوتے ہیں ان کی شدید کمی ہو جاتی ہے۔ اس میں کئی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، اس میں انفیکشنز بھی ہو سکتی ہے، کچھ دوائیاں ہیں جو کرتی ہیں اپلاسٹک انیمیا، اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی بندے کا ایسا پیشہ ہے جس کی وجہ سے وہ کوئی ایسے کیمیکلز اس پیشے میں استعمال ہو رہے ہیں تو وہ بندے کو ان سے متاثر ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے، اور پلاسٹک انیمیا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہڈیوں کا گودا ہوتا ہے، ہڈیوں کا گودا ریڈ بلڈ سیلز بناتا ہے، کہ ان کی کئی بیماریوں کی وجہ سے بھی ریڈ بلڈ سیلز یا دوسرے جو خلیے ہوتے ہیں خون کے وہ بننا کم ہو جاتے ہیں۔ تو ان میں جو اہم بیماریاں ہوتی ہیں ان میں آپ کو پتہ ہے لیوکیمیا ہوتا ہے، مائلو فائبروسس ہوتا ہے، یہ سارے جو خون کے خلیے بنانے کا عمل ہوتا ہے ان کو متاثر کرتے ہیں۔ ایک اور قسم ہوتی ہے جس کو ہیمولیٹک انیمیا کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو خون کے سرخ خلیے ہوتے ہیں وہ شدید متاثر ہوتے ہیں، اور وہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ سکل سیل انیمیا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس میں جو ہے یہ ایک شدید قسم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ہیمولیٹک انیمیا کی۔ اس میں ہیموگلوبن جو ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور اس ہیموگلوبن کے متاثر ہونے کی وجہ سے جو آکسیجن ہے وہ جسم کے مختلف حصوں تک نہیں پہنچ سکتی،
اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن لوگوں میں خون کی کمی ہونے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ کہ جن کی غذا میں آئرن کی، وائٹامن اور منرلز کی کمی ہو، اگر ان کی متوازن غذا نہ ہو تو ان میں جو خون کی کمی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آنتوں کی بیماری ہو کہ جس میں جو بھی آپ غذا کھا رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے جذب نہ ہو رہی ہو، جس طرح میں نے کہا کرونز ڈیزیز ہے یا السریٹیو کولائٹس ہے۔ اس کے علاوہ جو خواتین ہوتی ہیں، اگر ان میں جو پیریڈز ہیں، ماہواری کا نظام ہے، اگر اس میں بہت زیادہ خون بہنا شروع ہو جائے کسی بھی بیماری کی وجہ سے، تو اس میں بھی خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں، اگر ان کی غذا صحیح نہ ہو، کیونکہ ان کو جو ان کے پیٹ میں ایک نو بچہ ہوتا ہے اس کو بھی غذا چاہیے ہوتی ہے، تو اس صورت میں بھی خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کینسر ہو گیا، خون کا کینسر ہو گیا، یا دوسرے کینسر ہو گئے، یا کسی کو شوگر کی بیماری ہے، یا کسی کو گردوں کی بیماری ہے، جگر کی بیماری ہے، تو ان صورتوں میں بھی خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے خاندانوں میں خون کی کمی کی جو بیماری ہوتی ہے وہ چلتی ہے، اور کئی لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ تھیلیسیمیا کی بیماری بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ عمر جو ہے، جو لوگ عمر رسیدہ ہوتے ہیں ان میں خون کی کمی ہوتی ہے، اور ان کو مسلسل یا تو علاج چاہیے ہوتا ہے، یا ان کی غذا جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ خون کی کمی کی وجہ سے کون کون سی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ پیچیدگیوں میں سب سے پہلے کہ اس کو کہتے ہیں کرونک فٹیگ، کہ بندہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب وہ تھکا ہوا ہوگا تو اس کے جو روزمرہ کے معمولات ہیں وہ متاثر ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی حاملہ خاتون ہے تو اس میں یہ امکان ہوتا ہے کہ اس کے بچے کی جو نشو و نما ہے وہ صحیح نہ ہو، اس کی وجہ سے دل کی بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ بندہ کمزور ہوتا ہے، اس میں خون کے خلیے جو ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے انفیکشنز بھی ہو سکتی ہے، اور انہی کم جو ہے پیچیدگیوں کی وجہ سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ خون کی کمی کو تشخیص کیسے کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا طریقہ علاج کیا ہے۔ خون کی کمی کی تشخیص اس طرح کی جاتی ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اس میں وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی جو ہے بے ترتیبی تو نہیں ہے، خون کے خلیے کم تو نہیں ہو گئے، تو اسی حساب سے اس کی تشخیص کی جاتی ہے۔ تو چیک کیا جاتا ہے کہ اس میں خون کی کمی کیوں ہے۔ اگر کوئی اس میں خون کا کینسر ہے تو پھر اس کے مطابق، یا کوئی اور اس میں کوئی نشاندہی ہوئی ہے کسی اور بیماری کی، تو اس کے مطابق پھر مزید ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ پھر اگر کوئی شدید قسم کی بیماری ہو تو مریض کو جو ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ اگر معمولی سی کوئی قسم ہو، ویسے ہی کوئی غذائی کمی ہو، کچھ اس طرح کی ہو، تو پھر سپلیمنٹ وغیرہ دے کے یا گولیاں دے کے یا سیرپ دے کے آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ یہ لیں، اپنی غذا بہتر کریں۔ آپ اپنی غذا میں لیں کہ جس میں وٹامنز ہوں اور اس طرح کی چیزیں ہوں، اور آپ کی متوازن غذا ہو تاکہ آپ کی جو خون کی کمی ہے وہ پوری ہو سکے۔ اگر آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے تو اسی حساب سے آئرن کی یا گولیاں یا ٹیکے یا شربت دیا جائے گا۔ اگر وائٹامن کی کمی ہے تو وائٹامنز آپ کو جو ہیں وہ تجویز کیے جائیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، اگر کسی بندے میں کوئی کینسر ہے یا گردے کی بیماری ہے یا شوگر ہے تو ان بیماریوں کا علاج کیا جائے گا تاکہ خون کی کمی پہ قابو پایا جا سکے۔ پلاسٹک انیمیا یا تھیلیسیمیا، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیماریاں ان کو جو ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں، خون کی بیماریوں کے ماہر، تو وہی ان کا علاج کرتے ہیں اور انہی کے پاس جانا چاہیے۔ اس کے بچاؤ کی جو آپ کو بنیادی طور پہ یہ کرنا چاہیے بچاؤ کے لیے کہ آپ غذا اپنی جو ہیں وہ بہتر کریں تاکہ آپ کی جو روزمرہ زندگی ہے وہ متاثر نہ ہو۔
بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس کے سیکشن میں لکھیں، میں اس کا جواب دوں گا. بہت شکریہ.